नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के भरपूर हमलों की तफसीलात आ रही हैं जिसमें इसराइली ऑफिसर्स और उनके फौजी मारे गए हैं। दर्जनों मिसाइल और रॉकेट्स हैं वो इसराइल के मुख्तलिफ एरियाज़, उनके मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स और बेसिस के ऊपर दागे गए हैं। इसी तरह वेस्ट बैंक से बड़ी खबर यह है कि जंगजू इसराइली आबादियों के अंदर घुस गए हैं और इसके अंदर इसराइली फ़ौज की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और इसराइली सेटलर्स की कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। तो जैसे गज़ा में वो फेल हुए हैं, जैसे लेबनान के हवाले से वो फेल हुए हैं, इसी तरह वेस्ट बैंक में जो इसराइल का कंट्रोल है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमज़ोर होता चला जा रहा है और बात सिर्फ कन्फ्रंटेशन से आगे बढ़कर इसराइली लॉस तक, जानी नुकसान तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा यमन ने अनाउंस किया है कि वो अपने हमले बढ़ाने जा रहा है। जो कल अल मवासी के ऊपर अटैक हुआ है और यमन ने कहा कि ये दुनिया की बेहिसी और हमारे अरब लीडर्स की बेहिसी कि इसके ऊपर कोई एक्शन दुनिया नहीं ले रही और जंग बंदी करवाने में नाकाम है, तो पहले से भी ज़्यादा यमन जो है वो अपने हमले बढ़ाने जा रहा है। इसी तरह की बहुत सारी दीगर खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, दुनिया में इतनी तेज़ी के साथ वाक़यात हो रहे हैं कि दुनिया जो है वो मतलब हाथों से मामलात निकलते चले जा रहे हैं। अभी देखें, ट्रंप का वाक़या हुआ और अभी जर्मनी में एक वाक़या हो गया। जर्मनी में अटैक हुआ है और कई एक लोग वहाँ पर मारे गए और ज़ख्मी हो गए हैं। और जर्मनी में आपको पता है कि जिस तरह जंग की भी तैयारी चल रही है, प्यूटन का स्टेटमेंट सामने आया। प्यूटन ने कहा है कि हम नेटो जो है, नेटो इज़ पुशिंग फॉर वर्ल्ड वॉर 3 और प्यूटन ने कहा कि हम वर्ल्ड वॉर से सिर्फ 1 स्टेप अवे हैं। देखें, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी तजियाकार की बात नहीं है, ये प्यूटन की बात है, दुनिया के चलाने वालों की बात है जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नेटो तीसरी आलमी जंग की तरफ मामलात को धकेल रहा है और हम तीसरी आलमी जंग से सिर्फ 1 स्टेप अवे हैं। ये प्यूटन की बात है, तो संगीनी बहुत ज़्यादा है। और जो नाज़रीन, मैं पहले ट्रंप के हमले के हवाले से कुछ जो मशकूक चीज़ें सामने आई हैं वो जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामला सारा जो है ना वो आपस में इंटरलिंक है। फिर गज़ा के ऊपर चलते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में क्या हो रहा है कि अमेरिका में इस वाक़े के साथ एक नई जदोजहद का आगाज़ हुआ है। वहाँ पर वो ये है कि इजरायली लॉबी का सफाया और उस ग्लोबलिस्ट इलीट लॉबी का सफाया जो अमेरिका को काबू किए हुए है और जो अमेरिका को जंगें छेड़ने पर मजबूर करती है। यानी उस लॉबी में सबसे बड़ी लॉबी तो इजरायली लॉबी है। इसके अलावा बाकी कुछ ताकतों का भी हिस्सा है, यानी नेटिव अमेरिकन का भी उसमें जो इलीट लॉबी है उनका भी हिस्सा है, लेकिन असल में जिसने जकड़ा हुआ है वो इजरायली लॉबी है। और ये अब अमेरिकन को समझ आ रहा है। इस गज़ा जंग में जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एहतजाज हो रहे थे और उनके ऊपर पुलिस छोड़ दी गई और पुलिस ने धावा बोला, तो तब भी ये चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हुई कि अपने लोगों को इजराइल के लिए मारना। तो तब ये चीज़ें वहाँ अमेरिका के लोगों के सामने आई कि अच्छा, ये इजराइल है जो अमेरिका को कंट्रोल करता है। अब ट्रंप के वाक़ये के बाद तो रही सही कसर जो है वहाँ पर निकल गई है और वहाँ पर जो अमेरिकन हैं, आम आवाम हैं, उनकी जानिब से एक तहरीक समझ लेके शुरू हो गई है कि भाई इन ग्लोबलिस्ट पावर्स का, इन इजरायली लॉबी का ख़त्म करना है जो अमेरिका को बिला वजह इन जंगों में लेकर गई है। और उनमें एक एहसास ये पैदा हुआ है कि अच्छा, यानी कि हम सुपर पावर हैं, हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हम ये दावा करते हैं, लेकिन हमारे लीडर भी यहाँ पर महफूज नहीं है। यानी अगर वो जंग बंदी की बात करेगा हमारा लीडर तो उसको मार दिया जाएगा। तो इस चीज़ ने बहुत गहरे एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है और इसके बाद आप देखेंगे कि मामलात बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया ये कह रही है कि इस वाक़े ने बहुत बड़ा डेंट जो है वो पहुंचा दिया है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है अमेरिका का, उसके ऑर्डर के हवाले से, उसकी दुनिया में कब्जे के हवाले से, उसके कंट्रोल के हवाले से, उसके इक़्तिदार के हवाले से। क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया के सामने एक कमज़ोर होकर सामने आया, यानी एक पूरी तरह से शैटर्ड होकर सामने आया है कि यानी एक इकलौता शूटर आता है और वो उनके सबसे मकबूल लीडर के ऊपर आकर अटैक करके चला जाता है। यानी अंदरूनी सतह के ऊपर अमेरिका इस लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, तो वो उसकी कमजोरी जो है बहुत खुलकर सामने आई। ज़रा कुछ बयान देखिए। अमेरिकी मीडिया खुफिया सर्विस के स्नाइपर्स हमलावर को वाज़ेह तौर पर देखते हैं लेकिन उस वक़्त तक मुदाखलत नहीं करते जब तक कि हमलावर पहली गोली ना चला दे। यानी 2-3 डिबेट्स हैं कि एक तो ये डीप स्टेट ने करवाया और क्योंकि वो जंग के ख़िलाफ़ है और वो जो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है वो जंग चाहती है, तो वो कह रहे हैं कि ये पूरा प्लान्ड असैसिनेशन थी। ऐसा नहीं था कि एक शख्स उठा और उसने अपने तौर पर सोचा कि अच्छा मैं ट्रंप को मार देता, ऐसा नहीं है। इसमें
یہ انسائڈ جاب ہے کہ باقاعدہ اس میں سپورٹ شامل تھی, یہ بائی پلان تھا. The US is more shatterable than we think if the second most important man in it can almost be killed by a lone wolf. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ایک شیٹرڈ, پہلی بار اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ایک کمزور. پھر ناظرین جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جو چھت ہے اس کے ساتھ باقاعدہ ایک سیڑھی اٹیچ ہوئی ہے, یعنی ایک باقاعدہ پلان ہے. اور پھر ناظرین جو سب سے مطلب ایک سالڈ ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ شوٹر چھت کے اوپر اس روف کے اوپر چڑھ رہا ہے تو دوسری طرف جو لوگ کھڑے ہیں جو پیوٹن کو ریلی میں شرکت کے لیے آئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوٹر ہے, اس کے ہاتھ میں رائفل ہے, یہ چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے اور وہاں پر چیخو پکار ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, یہ 2-4 منٹ کا واقعہ ہے بھئی یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اب وہ دوسرے اینگل والی تصاویر, اس سے پہلے تو وہ بی بی سی والا ہم نے اینی شاہد کا بیان آپ کے سامنے رکھا نا, اب یہ دوسرے اینگل کی طرف سے ویڈیوز بھی آئی ہیں. اس میں مطلب اس چھت کے بالکل ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں, مطلب گراؤنڈ ہے اس کے اوپر, وہاں پر لوگ موجود ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پولیس اور سیکریٹ سروسز کچھ بھی نہیں کر رہی. پھر اچانک سے گن فائر وہاں پر ہوتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب امریکی میڈیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات پلان چیز ہے, تو مطلب اس کے کافی سیریس کانسیکوینسز آگے ہونے والے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو وہ ایک باقاعدہ جدوجہد, یعنی ایک بدلا ہوا امریکہ آپ کو اس واقعے کے بعد نظر آئے گا کہ اسرائیلی لابی کا صفایا, یہ وہ ساری چیزیں. دوسرا جو اوورال امریکہ کا دنیا میں اقتدار ہے اس کو بہت بڑا دھچکا اس واقعے کے بعد پہنچنے جا رہا ہے. اچھا دوسری بات ناظرین یہ ہے, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو سیمسن کے کارٹون ہیں جو کہ ہر انٹرنیشنل جو واقعہ ہوتا ہے اس میں یہ کود جاتے ہیں, ان کا ریفرنس ضرور دینا پڑتا ہے. تو وہ ان کارٹونز کے اندر بھی ٹرمپ کی جو اسیسینیشن ہے وہ آلریڈی دکھائی جا چکی ہے. یعنی انہوں نے بھی, سیمسن کارٹون نے بھی ٹرمپ کی جو اسیسینیشن اس کو پریڈکٹ کر رکھا ہے. البتہ ایک چیز تھوڑی سی مختلف یہ ہے کہ کارٹون کے اندر ٹرمپ جو ہے وہ اسیسینیٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پر وہ جو ہے سروائیو کر گیا ہے. البتہ دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ انوالو ہے اور ٹرمپ ادھر مطلب اسیسینیٹ ہو چکا, اور اس کی سیکیورٹی کو اس طرح سے دکھایا گیا کہ وہ کوئی ریئیکٹ ہی نہیں کر رہی جیسے وہی اس میں شامل ہو. اور یہاں پر بھی مطلب وہ اس چیز امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, تو وہ چیزیں کامن ہیں. رشیا کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. رشیا, اٹ واز obvious someone would try to assassinate Trump. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو واضح تھا کہ ٹرمپ کو کوئی اسیسینیٹ کر دے گا. After numerous attempts to eliminate candidate Trump from the political arena using first legal instrument, courts, prosecutions, attempts to politically discredit and compromise the candidate, it was obvious to all outside observers that his life was in danger. کہ پہلے اس کو لیگلی جو ہے وہ ان چکروں میں گھمایا, کورٹس کے اور چارج شیٹ کیا, لیکن وہاں سے بھی جب ٹرمپ فاتح ہو کر نکلا تو یہ obvious تھا کہ اب پھر اس کو وہ جان سے مار دیں گے. یہ رشیا کا اتنا بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے. تو صورتحال اتنی. تو اب امریکہ میں یہ ایک ہیجان برپا ہے اور وہاں پر نعرہ یہ لگ رہا ہے, سیو ٹرمپ, سیو امریکہ اینڈ سیو ورلڈ. مطلب دنیا کے پیس کے لیے ٹرمپ کا سروائیول اور اس کا آنا بہت ضروری ہے. بہرحال یہ ان کے ظاہری بات ہے سینٹیمنٹس ہیں, لیکن اگر ہم مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھیں, اگر مسلم ورلڈ کی طرف ٹرمپ کی پالیسیز دیکھیں تو وہ تو بائیڈن اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت تو چیزیں اس طرح سے میٹر کر رہی ہیں کہ چلو ٹرمپ یوکرین کی جنگ کو تو روکنے کے لیے کر رہا ہے نا چیزیں. اور پھر دیکھیں ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ جو ایک عوام کا انقلاب وہاں پر آ رہا ہے نا اسرائیلی لابی کے خلاف, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں کل کو ٹرمپ کو بھی وہ اس طرح پھر امریکنز الاؤ نہیں کریں گے کہ جن کے خلاف وہ جدوجہد کر رہے ہیں, جو گلوبلسٹ پاورز ہیں, جو یہ سارا کام کروا رہی ہیں, کل کو ٹرمپ انہی کو سپورٹ کرتا پھر رہو. دیکھیں عوام سے تو اسرائیلی حمایت ختم ہو چکی ہے, تو اس کے لیے ٹرمپ کے لیے بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو یہ بہرحال بنیادی چیزیں ہیں, لیکن ایک اندرونی انسٹیبلٹی کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اور وہاں پر میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر چند ملی میٹر 2-4 ملی میٹر بھی گولی اگر ادھر ہو جاتی تو پھر کیا ہونا تھا. تو بہرحال یہ اس وقت کی صورتحال ہے اور سپر پاور جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس وقت شیٹرڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور بات ناظرین یہ ہے کہ اگر ابھی دیکھیں نا کہ اس کی کیمپین کے اوپر فرق پڑے گا, تو اگر سپر پاور کا سب سے مقبول لیڈر وہ عوام میں نکل کر کھل کر کیمپین نہیں کر سکے گا تو سوچیے نا امریکہ کس لیول کے اوپر آ گیا ہے. یعنی یہ چیزیں تو پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں کہ ان کے لیڈرز وہ کھل کر کیمپین نہیں کر سکتے, جی سیکیورٹی تھریٹ ہے.
تو اگر امریکی مقبول ترین لیڈر کو بھی اپنے ملک میں سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ سپر پاور کہاں سے رہ گئی پھر؟ اس بات کو سمجھیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا خاتمہ امریکہ جب امریکہ کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر امریکی اقتدار ختم ہوگا تو اسرائیل بھی ساتھ ساتھ ختم ہوگا. تو یہ ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. امریکہ میں امریکی لابی کا خاتمہ، امریکہ کا دنیا میں اقتدار کا خاتمہ، اور اوورآل ایک ویسٹرن ہیجمنی کا خاتمہ. یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو رہی ہیں. اچھا، اب ناظرین ہم آ جاتے ہیں جو لیبنان کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، اور اس میں ناظرین جو پہلا سب سے اہم معاملہ ہے وہ ہے روس کا معاملہ. روس پہلی بار اس نے اس پوری جنگ میں اسرائیل کو براہ راست وارن کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ سیریا میں اب ہم جواب دیں گے. یہ بڑی سیریس سچویشن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے ہیں روس نے یہ بیان دے کر. روس نے کہا کہ اگر اب سیریا میں کو تم نے اس طرح کی بمباری کی تو پھر ہم اس کے اوپر جواب دیں گے. تو یہ دیکھیں نا کہ اسرائیل تو پھر بمباری کرتا رہتا ہے اور وہ آگے بھی کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو دیکھیں اس کی کتنی بڑی شکست ہے کہ روس کے ایک دھمکی کے اوپر جو ہے وہ اس نے بمباری روک دی سیریا کے اندر، اور سیریا سے ساری ایک اسلحہ کے سپلائی ہے، ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ کرتا ہے تو روس نے خبردار کر دیا ہے کہ ہم جواب دیں گے. اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے. اگر نہیں کرتا تو بھی اس کی اسرائیل ہی کی شکست ہے، اسی کی ناکامی ہے. تو یہ روس والا معاملہ، یعنی روس کی یہ والی انٹری کھل کر اسرائیل کے خلاف، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ان بیانات سے، ان ڈیولپمنٹ سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس طرف صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے یہاں پر رشیا بھی براہ راست انٹروین کرے گا. مطلب جہاں آپ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں تو اس بڑی جنگ سے پہلے ہی رشیا کہہ رہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں اگر تم نے دوبارہ یہ کیا تو بڑی جنگ میں تو رشیا نے آنا ہی آنا ہے. تو مطلب صورتحال ایک ایسے ڈیولپ ہو جائے گی کہ ان کی انٹرونشن بھی یہاں پر ہوگی. اب ذرا جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں، کریات شمونہ کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا ہے. کئی ایک راکٹس یہاں پر داغے گئے ہیں اور ان کے آفیسرز اور فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اب ذرا حملوں کی تفصیلات دیکھتے جائیے گا. A new batch of missile was launched from Lebanon towards the occupied Galilee. Buildings were directly hit in the Galilee finger as a result of the latest missile attack from Lebanon. کئی ایک بلڈنگ جس میں اسرائیلی فوجی موجود تھے ان کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. پھر 4 wounded were transferred to Ziv Hospital in Safed as a result of the recent missile attack that targeted Kiryat Shmona from Lebanon. یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کریات شمونہ میں 4 جو ان کے زخمی ہوئے ہیں ان کو ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے. The attacks goes on targeted Kiryat Shmona with dozens of Katyusha rockets. درجنوں Katyusha rockets کریات شمونہ کے اوپر داغے گئے ہیں اور وہاں پر کیجویلٹیز کی وہ خود کنفرم کر رہے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنے نمبر ٹرولی نہیں بتاتے ہیں، ہمیشہ وہ کم نمبر بتاتے ہیں، نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے. پھر اسرائیلی میڈیا the number of casualties in the north as a result of rockets fired from Lebanon has risen to 6. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیجویلٹیز کی تعداد جو ہے وہ 6 تک ہو گئی ہے. پھر اسلامک ریزیسٹنس یہ بتا رہی ہے we bombed the Al-Matula site with a jihad missile. اب ویرائٹی آف میزائل بھی آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے. تو ایک سائٹ کے اوپر انہوں نے جہاد میزائلوں کے ساتھ حملہ کیا ہے. پھر اسلامک ریزیسٹنس we targeted deployment of occupation soldiers in the vicinity of Hanita site with Falak missile and achieved direct hits. ہنیتا کے اندر فلک میزائل داغے اور ڈائریکٹ ہٹس جو ہے وہ اچیو کی ہیں اور ان کا نقصان کیا ہے. پھر سائرن ساؤنڈ ان نمبر آف سیٹلمنٹس ان دا ویسٹرن گلیلی. ویسٹرن گلیلی جو ایک بہت بڑا ایریا ہے اس کے کئی ایک آبادیوں کے اندر اس وقت سائرنز بج رہے ہیں. وہاں پر ایک ساتھ کئی ایک آبادیوں میں اٹیکس ہوئے ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم چیز رکھنے جا رہا ہوں اور یہ اسرائیلی آرمی کی زبانی ہے اور یہ اس وقت ٹاپ آف دی نیوز بنی ہوئی ہے. یہ ناظرین گولانی بریگیڈ کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں اس نے میڈیا کے اوپر آ کر اپنی شناخت بتائے بغیر گولانی بریگیڈز کے سولجرز نے اسرائیلی میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم تو اس جنگ کے لیے تیار ہی نہیں. یعنی اوورآل انہوں نے آرمی کے حوالے سے بتایا کہ ہم، اور یہ سب سے ظالم بریگیڈ ہے، اس کو زیتون میں بھیجا گیا تھا، شجاعہ میں بھیجا گیا تھا اور ان کی پوری ایک داستان ہے دہائیوں کی جو انہوں نے ظلم کیا ہے اور یہ ایلیٹ بریگیڈ ہے اور یہ کئی پچھلے ہفتوں سے لیبنان بارڈر کے اوپر جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور ابھی ان کا بیان یہ سامنے آیا کہ ہم تو بالکل جنگ کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو یہ کافی ڈسکس کیا جا رہا ہے. پہلے ذرا اس کو دیکھیے. Soldiers in the Golani Brigade. The army is not ready for confrontation in Lebanon and the soldiers there cannot walk in many areas. وہ کہہ رہا ہے کہ آرمی جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے لیبنان سے جنگ کرنے کے لیے اور ابھی تو جو ہمارے مطلب اسرائیل والا جو ایریا ہے اس میں بھی کئی ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے کنٹرول سے نکل گئے ہیں
اور ہماری فوج وہاں پر جا نہیں سکتی ہے. یہ گولانی بریگیڈ کے سولجرز آ کر انکشاف کر رہے ہیں کہ بہت سارے ایریاز ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور تم کہہ رہے ہو ہم لیبنان میں جائیں, ہم سے تو پہلے والے سنبھالے نہیں جا رہے, تو لیبنان میں کیسے جائیں, اور ہم لیبنان کے لیے تیار نہیں ہیں. Continuing the war leads to psychological damage, and if the army continues to its current policy, it will find no more soldiers. گولانی بریگیڈ سب سے لیڈ بریگیڈ کے بیانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں سائیکولوجیکل ڈیمیج بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے اسی طرح سے, اور ہماری لیڈرشپ یہی پالیسی اختیار کیے رکھتی ہے جو نیتنیاہو نے ابھی بھی بڑھ کے لگائی ہیں, اس نے کہا ہے کوئی فوجی نہیں ملے گا آپ کو لڑنے کے لیے. آن ریکارڈ یہ چیزیں ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں ریزرو جو سولجرز ہیں وہ بھاگ چکے ہیں, اور گولانی بریگیڈ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو ایک فوجی بھی نہیں ملے گا. تو یہ وہ حقیقت ہے, بڑھ کے کچھ اور ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ حزب اللہ سے لڑ نہیں سکتے تو پھر دیکھیں آپ 2 مہینے جنگ چلائیں, 6 مہینے چلائیں, سال چلائیں, ایٹ دی اینڈ تو آپ کو پھر شکست کھانی پڑے گی نا, اور وہ شکست 2 اسٹیٹ والی نہیں ہے, وہ شکست آپ کے مکمل خاتمے والی ہے. اور اگر آپ لیبنان سے زبردستی اپنی فوج کی جنگ کروا بھی دیتے ہیں تو فوج تو کہہ رہی ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں, تو کیسے جیتیں گے حزب اللہ سے. تو یہ دونوں طرف سے جو بھی اسرائیل کرتا ہے, جو بھی اس کا فیصلہ ہے, ثبوت یہ ہیں کہ یہ اس کے مکمل خاتمے کی یہ جنگ جو ہے وہ وجہ بنے گی. پھر دیکھیے the soldiers are in a state of exhaustion as the war continues in Gaza and the north. یعنی ایک ایگزاسٹ ہو چکے ہیں پوری طرح سے فوجی, ایک ذہنی اور اعصابی جو ہے نا اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور اب وہ مزید لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. کئی مہینوں سے وہاں پر لڑے جا رہے ہیں اور اب وہ پوری طرح سے ایگزاسٹ ہو گئے اور ان میں لڑنے کی کوئی سکت ہی نہیں ہے, اور اس جنگ کو فی الفور جو ہے وہ رکوانا چاہیے. تو یہ جناب ان کی آرمی کا بیان ہے. Absolute victory during the current situation means drowning the Gaza quagmire. یہاں پر ایبسلیوٹ وکٹری کی بات کرنا یہ ہے کہ ہم غزہ کے جو دلدل ہے اس میں ایسے پھنسیں گے کہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. ہم غزہ کے کوآگ مائر میں ایسے پھنس جائیں گے, غزہ کے چکر ویو میں ایسے پھنس جائیں گے کہ ہم وہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے. یعنی اگر فی الفور اس کو جنگ کو نہ روکا گیا تو ہمارا سروائیول نہیں ہے. اور یہ جو ایبسلیوٹ وکٹری کی باتیں روز نیتنیاہو آ کر دیتا اور بڑھ کے مار رہا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ اس کی آرمی کے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیے. اب ناظرین ویسٹ بینک کی اگر صورتحال آپ کے سامنے رکھیں تو ویسٹ بینک کی بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں کو آپ کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس منظم ہو رہی ہے, جد و جہد پروان چڑھ رہی ہے, اسلحہ مزید پہنچ رہا ہے, کنٹرول اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے. اب ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ آبادیوں کے اندر جنگجو گھسے ہیں اور اس میں اسرائیلی فوجیوں کا اور سیٹلرز کا جانی نقصان ہوا ہے. Reports indicate that the operation in Nir Tazvi is a dual vehicle ramming shooting operation. اس میں ریمنگ آپریشن بھی ہوا ہے اور شوٹنگ آپریشن بھی ہے. ریمنگ آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہیکل کو ایز اے ویپن یوز کریں, یعنی اپنی وہیکل جو ہے وہ جا کر ٹکرا دیں, اس کو ریمنگ اٹیک کہتے ہیں. تو یہ ریمنگ اٹیک بھی تھا اینڈ شوٹنگ اٹیک بھی تھا. دا اسرائیلی ریڈ میگن ڈیوڈ سیز 3 Israelis including 2 soldiers were wounded in a vehicle ramming operation in Nir Tazvi. تو جانی نقصان وہ اپنا مان رہے ہیں, ٹھیک ہے, سولجرز اور سیٹلرز. تو اب وہ ان کی آبادیاں جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہے, جن میں کبھی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا, اور ابھی جدید اسلحہ وہاں پر ویسٹ بینک پہنچایا جا رہا ہے. راکٹس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن راکٹس پہنچ گئے ویسٹ بینک کے اندر اس دن حالات ٹوٹلی مزید ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. یمن کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے اور یمن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے حملے ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں. Arab and Islamic failure has encouraged the Israeli enemy to continue committing crimes. یہ ہمارا مطلب عربوں کا اور اسلامک ورلڈ کا فیلئر ہے, ان کی بے حسی اور بے بسی ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ وار کرائم جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. We will take what is necessary to protect the blood of the Palestinian people and we will not hesitate to expand our operations against the enemy. ہم اپنے جو حملے ہیں ان کو ایسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں, یہ یمن کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ناظرین غزہ کی کچھ تفصیلات رکھنے جا رہا ہوں. النصیر صلاح الدین بریگیڈ بتا رہی ہے shows the scenes of preparation and bombing the Zakim military site in northern Gaza Strip with 107 missile. تو ملٹری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ پاپولر فرنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسکلیشن کرنے جا رہے ہیں. جو خان یونس میں اٹیک ہوا ہے اس کے نتیجے میں
یعنی کہ حماس اور باقی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی اپنے حملے ایسکلیٹ کرنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں we targeted an Israeli force holed up inside a building with 2 personal shells leaving it dead and wounded. یہ رفح میں واقعہ پیش آیا ہے, ایک گھر کے اندر موجود فوج کو مارا گیا ہے. پھر we bombed with mortar shells soldiers and vehicles of the Zionist enemy penetrating the vicinity of the Rafah. ایک فوج جو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کو ناظرین نشانہ بنایا گیا ہے. آئزن کوٹ جو اس کا وار منسٹر تھا اور آرمی چیف تھا صاحب کا, وہ کیا کہہ رہا ہے, failure to return the prisoners will be a disgrace. یہ ڈسگریس ہو گیا اگر ہم قیدی واپس نہیں لا سکے, جو کہ نہیں لا سکیں گے. The war with Hamas will continue for future generations. حماس کو ہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کئی نسلوں تک اس کے ساتھ لڑتے رہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حماس کو نہیں ہرا سکتے, حماس کو ہرانے کے لیے نسلوں تک ہمیں لڑنا پڑے گا, یہ اسرائیل کہہ رہا ہے. جو 7 اکتوبر کو گھمنڈ ایسا تھا کہ ہم 2 ہفتوں 4 ہفتوں کے اندر ختم کر دیں اور غزہ پر قبضہ کر لیں گے, تو ابھی اور بہت ساری حقیقتیں جو آپ کے سامنے کھلیں گی. اور اسی جنگ میں آپ دیکھیں گے کہ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر ابھرے گی. وہ بڑی جنگ کے نتیجے میں ہو, وہ کسی چھوٹی جنگ کے نتیجے میں ہو, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ نے بالکل چھوٹی جنگ تو بالکل نہیں سمجھنا. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.